नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस सीरीज़ में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक इरशादात से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से जो मुबारक तालीमात इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे सामने आती हैं उनको जानने, सीखने, समझने और फिर उन पर अमल करने की कोशिश करें। आज इंशाअल्लाह ताला जो हमारी गुफ्तगू होगी वो घर के हवाले से होगी, जहाँ वालिदैन भी हैं, जहाँ शौहर और बीवी भी होते हैं, जहाँ औलाद भी होती है और जहाँ बहन भाई भी हुआ करते हैं। इन चार डायमेंशंस या गोशों के हवाले से चंद मुबारक इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हम मुताला करेंगे। सबसे पहले वालिदा और फिर वालिद और फिर दोनों यानी वालिदैन का जिक्र चंद अहादीस की रोशनी में। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है। वालिद का भी जिक्र आता है मगर बाद में, और वालदा का तस्करा आता है पहले। आइए इस रिवायत का मुताला करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रजुलुन या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती क़ाला उम्मुका क़ाला थुम्मा मन क़ाला उम्मुका क़ाला थुम्मा मन क़ाला उम्मुका क़ाला थुम्मा मन क़ाला थुम्मा अबूका औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आइए इसका तर्जुमा समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उसने कहा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उसने कहा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप, यानी माँ 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 और फिर बाप का जिक्र आया। नाज़रीन किराम उसूली तौर पर दो बुनियादी बातें समझ लें। जहाँ तक इताअत का मामला आएगा, हुक्म का मामला आएगा तो वालिद का इख्तियार ऊपर है, लेकिन जहाँ खिदमत का मामला आएगा वहाँ पर वालदा का हक़ वालिद से 3 गुना ज़्यादा बयान किया गया। इस रिवायत में माँ 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 और फिर वालिद का जिक्र आ रहा है। और दूसरी उसूली बात समझ लीजिए, सबसे टॉप पर मोहब्बत और इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वालिदैन का मामला आता है। ये बात भी ज़हनशी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर सहाबी अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर मुस्तहिक़ कौन? फरमाया कि माँ, फिर माँ, फिर माँ और फिर वालिद। एक और नुक्ता समझ लें उसूली तौर पर, जिस खातून का निकाह हो जाए उसके लिए सबसे बड़ा हक़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद उस खातून के लिए कि जिसका निकाह हो गया, जो बीवी बन गई, सबसे बड़ा हक़ अब उस पर शौहर का है। ये जहन में रहना चाहिए। और बीवी के ताल्लुक़ से ज़िक्र बाद में भी आपके सामने करेंगे कि उसकी जन्नत को शौहर की फरमाबरदारी के साथ जोड़ा गया। बहरहाल माँ 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 और फिर वालिद का ज़िक्र। ये मौजू तो बहुत तवील है, चंद अहादीस का इशारा कर रहा हूँ। कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, और कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। एक और रिवायत पेश खिदमत है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महरूम और बदनसीब करार दिया उसे कि जो माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए, एक को या दो को, और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। आइए इस रिवायत का मुताला करते हैं। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में आई है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ुहु रग़िम अनफ़ुहु रग़िम अनफ़ुहु क़ील मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाला मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्नह औ कमा क़ाल। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आइए इसका तर्जुमा समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो यानी ज़लील हो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाई। लोगों ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन ज़लील हो, यानी
یہ جملہ کن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو، مراد وہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول 3 مرتبہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ نے میری اور آپ کی جنت کو ماں باپ کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ان کو ناراض کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ طرز عمل تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام غور فرما لیجئے، ماں باپ کے حوالے سے آج ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ ایک وہ مغربی تہذیب ہے جو بے خدا تہذیب ہے، جہاں اللہ کی عطا کردہ تعلیمات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں سڑ رہے ہوتے ہیں، مگر اب کیا کہیے کہ ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی یہ اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی جیسا بڑا شہر ہو یا پاکستان کے اور بڑے شہر اور دیگر علاقوں میں بھی اب اولڈ ہاؤسز قائم ہو چکے ہیں، اور ماں باپ کو بوجھ سمجھ کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور کبھی تو ظالم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ اور بتا کر کہ یہ ہمارے محلے میں گھومنے پھرنے والی ہے، گھومنے پھرنے والا ہے، صاحب آپ اس کو رکھ لیجئے اپنے پاس۔ کبھی اے جی سینٹر میں کسی اور فلاحی ادارے میں اس طرح کہہ دیا جاتا ہے، اور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ باپ کہ جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کی تو ہم پل کر جوان ہوئے، وہ ماں جس نے اپنی رات کے سکون کو اور نیند کو اور آرام کو تج دیا تب جا کے ہماری پرورش ہوئی، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے دن رات کو ہمارے پیچھے ایک کر دیا۔ رب کائنات ان کے حقوق کو بیان کرتا ہے، اور رب کائنات کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حقوق کو بیان کرتے ہیں اور ان کی خدمت کی تلقین کرتے ہیں ہمیں۔ بڑے ہی کیا کہوں میں آپ کو، بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ جیسی نعمت ملی ہوئی ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما رہے ہوں۔ اور میں کیا عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جس کے سامنے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں یہاں تک قرآن نے کہا ماں باپ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو اف یعنی ہوں بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرنا اور اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اب اللہ سے دعا ہی کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو جیسے شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی تھی، اے اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما دے کہ مالک میرے بس میں نہیں کہ میں ان کے حقوق کو ادا کر سکوں، تو ہی اپنے خزانہ رحمت سے ان پر رحمت نچھاور فرما دے اور ان پر شفقت فرما دے اور ان پر اپنی انعامات کی بوچھاڑ کر دے، اے اللہ تو عطا فرما دے، میرے لیے تو ممکن نہیں کہ میں ان کا حق خدمت کے حوالے سے ادا کر سکوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر حیات ہوں تو خدمت کی توفیق دے، اور ایک یا دونوں چلے گئے ہوں تو اللہ ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ماں باپ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقفہ آیا چاہتا ہے آپ کے ہمارے درمیان، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں چند باتوں کو، چند ہدایات کو گھر کی زندگی کے حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے والدین کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب چلتے ہیں زوجین کی طرف، یعنی شوہر کے حوالے سے اور بیوی کے حوالے سے چند باتوں کا بیان۔ پہلے بیوی کے حوالے سے، نیک بیوی کیسی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کو جو امتی ہے اس کو کیسی بیوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث سنن نسائی میں ہے اور یہ فرمان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر
قال التي تسره اذا نظر وتعيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو اسے خوش کرے، جب اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی ذات اور اپنے مال میں اس کی ایسی مخالفت نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ کیسی بیوی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک عورت کو جو امتی ہے کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ جب بیوی کو اس کا شوہر دیکھے تو یہ اسے خوش کرے، یعنی کہ شوہر کے لیے راحت کا اور سکون کا اور تسکین کا باعث بنے۔ شوہر اگر کسی بات کا حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اطاعت گزار ہو اپنے شوہر کی۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے اپنی ذات اور اپنے مال میں اس کی ایسی مخالفت نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو، یعنی شوہر کی نافرمانی کا معاملہ نہ ہو، شوہر کا مال اس کی حفاظت بھی وہ کرنے والی ہو، اور شوہر کی طبیعت اور مزاج کے مطابق وہ کام کرنے والی ہو، ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے شوہر کو ناگواری ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے، یہ دین گھر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آزادانہ معاشرت کے مطابق دوسروں کو خوش کرنے کی، دوسروں سے مسکرا کر باتیں کرنے کی، دوسروں کے سامنے پورا تیار ہو کر آنے کی اور حشر سامانیوں کے ساتھ آنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اس کو ایڈوانسمنٹ کہا جاتا ہے، اور مرد و عورت کا آزاد اختلاط ہوتا ہے، اور اس کو دین تو بغیرتی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث کہا اس شخص کو، دیوث یعنی بغیرت، کہ جس کے گھر کی خواتین بے پردہ ہو کے دوسروں کے سامنے آتی ہوں۔ دیوث کا بڑا ہی کراہیت والا انداز، یعنی اس لفظ میں کراہیت موجود ہے، اور سمجھانے کے لیے کہ اتنا برا عمل ہے، بغیرت ہے وہ آدمی جس کے گھر کے خواتین بے پردہ دوسروں کے سامنے آتی ہوں۔ تو آج دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کے لیے تسکین معاذ اللہ اس کا باعث بننا، اور دوسروں کے لیے، اور میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے کہ نظارے پیش کرنا، یہ جائز نہیں بلکہ حرام طرز عمل ہے۔ ایک بیوی کی تمام تر آرائش اور زیبائش اور زینت کا معاملہ اولاً اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے، اور جب یہ نہ ہو گھروں کے اندر تو شوہروں کی نگاہیں بھی کہیں اور جاتی ہیں، اور پھر گھر برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اچھی عورت کون ہے؟ نیک عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو شوہر کو خوش کرنے والی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اور شوہر کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، اور شوہر کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، شوہر کو جو بات ناگوار لگتی ہو اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے والی ہو، یہ نیک عورت ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں میں۔ دنیا والے کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ دنیا والوں کا غلط اسٹینڈرڈ اور معیار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک تو یہ عورت ہے کہ جو پسندیدہ عورت ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت پیش خدمت ہے اسی حوالے سے۔ جنتی عورت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بتایا۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی میں، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت فوت ہوئی اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر! جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی، یہ ضمانت دے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، شوہر کے راضی ہونے سے مراد وہ شوہر کی تابعدار ہے، وہ شوہر کی فرما بردار ہے۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رہے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے شوہر ہو، کوئی بھی ہو، اصولی بات یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ کہیں کسی کا حکم، چاہے ماں باپ ہوں یا شوہر یا کوئی بھی ہو، اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرانے لگے تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم اوپر رہے گا، باقی لوگوں کی بات نیچے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں اصولی بات کہ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمانے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں یہ ذکر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت کی جنت کو، جو کہ بیوی ہے، ایک بیوی کی جنت کو کس سے جوڑا گیا؟ شوہر کی فرمانبرداری اور تابعداری کے ساتھ۔ آج کچھ اور ہی باتیں ہوتی ہیں، مساوات کے نام پر عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جانا، مردوں کے خلاف کھڑا کر دیا جانا، سینہ تان کر چلنا سکھانا، یہ بے خدا تہذیب کے نعرے ہیں۔ اور ہمارا دین جو تعلیم عطا فرماتا ہے وہاں عورت کو شوہر کی اطاعت کرنے پر اس کو لگایا گیا یا حکم دیا گیا، اور اس بیوی کا شوہر کو راضی رکھنا، اس کی فرمانبرداری اختیار کرنا، اس کے ساتھ اس بیوی کے جنت میں داخلے کو جوڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا تھا جس عورت کا نکاح ہو جائے، یعنی جو بیوی بن گئی ہے، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا ہے کہ اس کی جنت کو شوہر کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تعلیم ہمارے دین کی۔ اور مغرب کے کھوکھلے نعروں نے عورت کو گھر سے باہر تو نکال ڈالا، اور دجال کا آخری حملہ بھی یہی ہوگا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے کہ خاندانی نظام کو برباد کیا جائے، پھر انسان جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر آ جائے، احساسات، جذبات نامی چیزیں بھی ختم ہو جائیں۔ یہ تہذیب تو وہ ہے جو بے خدا تہذیب ہے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جو رہنمائی عطا فرما رہے ہیں، وہاں گھر کو جوڑے رکھنا اور گھر کو آباد کرنا، پھر اولاد کا حصول بھی ہو اور نیچرلی معاشرہ پروان چڑھے، ماں باپ کی خدمت اولاد کرنے والی ہو، زوجین کا باہمی تعلق مضبوط ہو، گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، اور معاشرے کو ذمہ دار شہری اور افراد بھی میسر آ سکیں گے۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو کچھ بیویوں کی ذمہ داریوں کا ذکر آ گیا، شوہروں کے حوالے سے بھی ایک حدیث پیش خدمت ہے، اور یہ روایت ہے ابن ماجہ میں۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی آیا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل، یعنی اہل میں پہلے بیوی آتی ہیں، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں فرمایا، میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آج عورتوں کو ایک شکایت ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ وہ شکایت درست ہوتی ہے، کہ ان کے سارے اخلاق تو باہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ مذہبی طبقات میں ہیں تو مذہبی اجتماعات میں ان کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اگر یہ دنیا دار اور کارپوریٹ سیکٹر میں رہنے والے ہیں تو اپنے آفس کے اندر بڑے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، کلائنٹ سے بڑے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، اور جہاں بزنس ملتا ہوں بڑا خوش گپیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، دوسروں کی خواتین کے ساتھ بھی بڑی خوش گپیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہیں۔ اور جب گھر کا معاملہ آتا ہے تو منہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے، چہرہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے، باہر کا سارا غصہ گھر میں آ کے اتارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ حجۃ الوداع کا خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس کا نام لے کر تم نے اپنی بیویوں کو حلال کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دو بول کہہ کر آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نام کو درمیان میں لاتا ہے۔ آج اگر بیوی کو فطری طور پر اللہ نے کمزور بنایا اور مرد کو ذمہ داری ذرا بھاری دے کر ایک درجہ اوپر رکھا، سربراہ خاندان بنایا، تو مرد اپنی مردانگی میں آ کر اپنے اختیار کو اگر غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ عورت ذات بیچاری کمزور ہے، شاید کچھ کر نہ سکے یا تقاضا بھی نہ کر سکے، مگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پورا اختیار رکھنے والا ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ پھر یہ مردوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو تم میں سے بہترین کون؟ جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو۔ بیوی کی کفالت کی ذمہ داری، اس کا کپڑا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی جائز حاجات اور ضروریات کو پورا کرنا، یہ مرد کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ یہ جو تہذیب آج پروان چڑھی ہے کہ مرد بھی کمائے، عورت بھی کمائے، اور سہانے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں گھر سے باہر نکل پڑے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ آپس کے اندر سکون اور وہ میسر آ رہا ہے، راحت کا پہلو، تو یہ بھی ان نیچرل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، بغیرت ہیں وہ مرد کہ جو اپنی بیویوں کو کمائی پر لگا تو ان کی کمائی بھی کھاتے ہیں بیٹھ کر پھر، اور کھٹے کھٹے اس کے باوجود،
کسی کا کوئی ایکسیپشنل کیس ہو گیا، کسی کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ معذور ہو گیا، یہ بحث الگ ہے، مگر عام حالات میں کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پر ڈالی۔ اور کفالت کا فقط یہ مطلب نہیں کہ پیسہ دے دیا، روپیہ پیسہ دے دیا، کھانا پینا کر دیا، نہیں، جذبات اور احساسات ان کا بھی لحاظ رکھنا۔ تو حسن سلوک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ ہے جو تلقین شوہروں کو کی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ زوجین کا مسئلہ بیان ہوا، یعنی زوجین کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی، بیویوں کے تعلق سے بھی گفتگو آ گئی، شوہروں کے تعلق سے بھی گفتگو آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حسب معمول ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جاری ہے۔ اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سربراہ خاندان کی حیثیت میں باپ اور شوہر کی کیا ذمہ داری ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث بہت قیمتی ہے، جہاں باپ اور شوہر کی حیثیت میں مرد کی ذمہ داری کا بیان بھی بیان ہوا ہے، اور عورت کے حوالے سے بھی ذمہ داری بیان ہوئی ہے، اور حکمرانوں کے حوالے سے بھی گفتگو آئی ہے۔ آئیے اس بڑی پیاری اور جامع حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سردار قوم کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر پر نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور ملازم اپنے مالک کے مال پر نگران ہے اور اس سے اس بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ یہ روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ حکمراں کی بات آئی، شوہر یا والد کی حیثیت میں مرد کی بات آئی، بیوی کی بات آئی، اور ملازم کی بات بھی آ گئی۔ ہماری اس گفتگو کے تناظر میں یہاں شوہر اور بیوی دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ شوہر وہ باپ بھی بنتا ہے تو وہ سربراہ خاندان ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی نگرانی میں جو لوگ ہوں گے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے قبل ذکر تھا کہ اگر امام ہے، حکمراں ہے، تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا، فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر جواب دہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج انسان کے انسان مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، جن کو حکمرانی کا بڑا شوق ہے، جو انتخابات میں بھی آتے ہیں، جن کو بڑا شوق ہے اور اختیار حاصل کرنے کا، اقتدار حاصل کرنے کا، جو بھی عوام تمہارے زیر تحت ہے بھائی، اس کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ ان عوام کی جسمانی حاجات کو بھی پورا کرنا ہے، اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمان ہیں حکمراں بھی، تو ان کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ بھاری ذمہ داری ہے، کسی اور موقع پر تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ باپ کے تعلق سے اولاد کو کھلانا پلانا، اس کا کپڑا، اس کی صحت، اس کا علاج معالجہ، اس کے لیے کمرہ فراہم کرنا، اس کے لیے اور سہولیات فراہم کرنا، سب ٹھیک ہے، حلال طریقے پر ہو، جائز ضروریات کو پورا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے، اس سے بڑھ کر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ جی ہاں، اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت، اللہ کا بندہ بنانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بنانا، یہ باپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔
بیوی کو لا کے کپڑا بھی تھما دیا، زیور بھی تھما دیا، میک اپ کا سامان بھی لا کر دے دیا، بہت ساری اور چیزیں لا کر دلوا دیں، شاپنگ کے لیے بھی پیسہ دے دیا، خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ دے دیا، ٹھیک ہے بھائی اللہ نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، مگر حلال کا پیسہ ہو، حرام کا پیسہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور جائز حاجات میں پورا کریں، بہت اچھی بات ہے، گھر والوں کو کھلانے پلانے کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، مگر اس بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا شوہر کی ذمہ داری، اللہ پوچھیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کوئی باپ پسند نہیں کرے گا کہ بیٹے کی انگلی چولہے کے اندر بھی جلے، کوئی شوہر پسند نہیں کرے گا کہ بیوی کا ہاتھ تو دور کی بات ہے کہ اس کا دوپٹہ بھی چولہے کے اندر آ جائے۔ تو جہنم کی آگ کے بارے میں ہم سیریس ہیں کہ نہیں؟ بچنے کے لیے، گھر والوں کو بچانے کے لیے تو باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے بھی پوچھا جائے گا شوہر کے گھر کے حوالے سے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے، تو ان بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر کا مال بیوی کے پاس امانت ہے، شوہر کا بستر بیوی کے پاس امانت ہے، ان سارے امور کے اعتبار سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیں ہماری یہ ذمہ داریاں بھی انجام دینے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر آیا تھا ملازم کے بارے میں کہ ملازم بھی ذمہ دار ہے، اور اس کے مالک کا مال اگر اس کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آپ اور میں کہیں جاب کرتے ہیں، امپلائر نے ہمیں کچھ فیسلٹیز دے رکھی ہیں تو وہ بھی امانت، ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن اصلاً ہم گھر کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے باپ کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری اور بیوی کی ذمہ داری کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور روایت پیش خدمت ہے، اور یہ صدقہ جاریہ والی حدیث ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ آئیے اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ روایت آئی ہے مسلم شریف میں۔ ارشاد ہو رہا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرے، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ 3 باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ جب بندے کا انتقال ہو گیا، اس کا نام اعمال بند کر دیا گیا، جو نیکی کرنی تھی کر چکا، جو اعمال کرنے تھے کر چکا، مگر مرنے کے بعد بھی 3 اعمال ایسے ہیں جس کا مستقل اسے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ کا عمل، ایسا عمل کیا کہ جس سے لوگوں کو مستقل فائدہ پہنچے۔ درخت اگایا تو چرند کو بھی فائدہ مل رہا ہے یا پرندوں کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی اس کے سائے میں آرام کر لیتا ہے، کوئی گاڑی پارک کر لیتا ہے وغیرہ، فائدہ مل رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کسی دینی ادارے کی تعمیر میں حصہ لیا، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کسی علاقے میں کنویں کا یا پانی کا کسی اور انداز سے اہتمام کر دیا، لوگ مستقل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی کو کچھ کتب دے دیے، وہ مستقل اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ایسے اعمال ہے کہ جس سے مستقل لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اس کا اجر مرنے کے بعد بھی شخص کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں۔ علم وہ جو یقیناً جو نفع پہنچانے والا ہو، وہ علم دین بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر تو اور کیا علم ہوگا، اور ایسا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے اس کے علاوہ بھی، تو مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور نمبر 3، نیک لڑکا، یہاں مراد ہے اولاد میں بیٹا بھی شامل، بیٹی بھی شامل، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیے گا، آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہماری اولاد۔ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اگر یہ نیک ہے، ہم زندہ ہیں اور یہ نیک عمل کریں تب بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، اور اگر مر جائیں گے اس کے بعد بھی نیک عمل کرتے رہیں گے، آٹومیٹکلی جب نیک اعمال کریں گے تو اجر ملے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مگر غور تو فرمائیے، آج اولاد کو کس رخ پر ڈالا ہوا ہے ہم نے؟
پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا، گیجٹس بھی ان کے ہاتھ میں دے دیے، دنیا جہاں کی چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دیں، کہاں جا رہے ہیں وہ؟ اس اولاد کی انگلش تو بہت اچھی ہو گئی، اس اولاد کا قرآن کیسا ہے؟ اس اولاد کی اسکول کالج کی یونیورسٹی کی پابندی اور پنکچویلٹی خوب ہو رہی ہے؟ اس اولاد کی نماز کی پابندی کا عالم کیا ہے؟ اس اولاد کو فرفر انگریزی بھی بولنے آتی ہے اور گانے بھی گانے آتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس اولاد کو اللہ کے دین کے حوالے کتنے یاد ہیں؟ قرآن کے کوٹیشنز اس کو کتنے یاد ہیں؟ نبی علیہ السلام کی باتیں اس کو کتنی یاد ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کے اینول فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے ایوارڈز ملتے ہیں، اور جب ماں باپ کی حیثیت میں ہم جاتے ہیں تو ہم کلیپ بھی کرتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں، تصویریں بھی لیتے ہیں، فیس بک پر بھی شیئر کرتے ہیں، ہمارے بچے کو یہ ایوارڈ ملا، ہمارے بچے کو یہ ایوارڈ ملا، ہمارے بچے کو یہ ایوارڈ ملا۔ فائن، جب آپ ہم قبر میں جائیں گے تو یہ ایوارڈ اوپر رہ جائیں گے، قبر میں نیچے ہم ہوں گے، یہ اوپر ہوں گے ایوارڈز۔ ہمارے بچے بھی جب مر جائیں گے، مرنا ہے سب نے بھائی، تو یہ ساری کوالیفیکیشن اوپر رہ جائے گی۔ ایزیوم کریں، بلکہ ایزیوم نہیں، ذہن میں لے کر آئیے، قیامت کا اسٹیج سجے گا، سب وہاں کھڑے ہوں گے، کیا ہماری اولاد وہاں پر ونرز میں ہوگی، لوزرز میں ہوگی؟ ہم خود بھی ونرز میں ہوں گے، لوزرز میں ہوں گے؟ اس دن جب پرفارمنس چیک کی جائے گی، وہ دنیا کے اعمال کی پرفارمنس ہے۔ دنیا میں جو ریوارڈ یہ ایوارڈ ملتا ہے پرفارمنس کی بیسس کے اوپر ملتا ہے۔ آج کیسی پرفارمنس ہے، ویسے کل ایوارڈ یا ریوارڈ ملے گا۔ کل کا اسٹیج جب سجے گا تو کہاں کھڑی ہوگی ہماری اولاد؟ اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت لے کر آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ کیا آج اولاد کے اس رخ پر ہم نے ڈالا ہے؟ کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں؟ دیکھیے، حلال کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں؟ کیا پڑھا رہے ہیں؟ سارا کفری تو نہیں پڑھ رہی ہماری اولاد، جو سوال کرتی ہے پھر اللہ کے بارے میں بھی کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی انگلینڈ کی بات اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں پہ پیدا ہونے والی ایک نسل اب سوال کرتی ہے از دیئر اینی گاڈ؟ کیا خدا ہے بھی کہ نہیں؟ کوسچن مارک۔ کیا پڑھا رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو؟ کیا زبان ہے آج ان کی؟ کیا اعمال ہیں آج ان کے؟ کیسا کردار ہے آج ان کا؟ غور فرما لیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بتائیں۔ مر گیا بندہ، اس کے اعمال نامے کو بند کر دیا گیا۔ 3 کام ایسے جن کا مستقل فائدہ پہنچتا رہے گا، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ مستقل فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے ہماری اولاد کی کہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے، اور اس ضمن میں آج ہم بات کر رہے ہیں گھر کی زندگی کے حوالے سے۔ ماں باپ کا ذکر ہوا، زوجین کا بیان آیا، اولاد کی تربیت کا بیان آیا، سربراہ خاندان کی حیثیت میں باپ اور شوہر کی ذمہ داری کا ذکر ہوا، ماں یا بیوی کا بھی ذکر ہوا، اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کا تذکرہ بھی ہوا۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ذیل میں کچھ وضاحت۔ لڑکیوں کے حوالے سے تعلیم۔ جی ہاں، 14 صدیوں پہلے لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کرتے تھے۔ آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور جیتے جی مار ڈالتے ہیں۔ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دے کے جیتے جی مار ڈالتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور جاہلیت والے آج بھی موجود ہیں جو اپنے ہاں اپنی قبائلی روایات کے تحت بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں زمین کے اندر، استغفر اللہ۔ یہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں اور گڑھوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آئیے زبان رسالت سے معلوم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ او کما قال رسول اللہ علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت، اس کا ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں۔
جس کو 2 لڑکیاں اللہ نے عطا فرمائیں اور اس نے ان کی پرورش کی، وہ بلوغت کو پہنچ گئی، ذمہ داری نکاح کی بھی پوری کر لی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے میں اور وہ ساتھ ہوں گے. کتنے قریب ہوں گے؟ شہادت والی انگلی اور درمیان والی اس کے برابر والی انگلی ملا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھائی. ناظرین کرام، ایک اور حدیث ہے، وہ ہے بخاری شریف میں، اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بیٹیاں اگر 2 بھی ہوں تو اس بندے کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی. ایک روایت میں 3 کا ذکر آیا تھا. پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میری 2 بیٹیاں، آپ نے ان کو فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، جنت عطا ہوگی، جہنم سے نجات ملے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور انہوں نے عرض کی کہ میرا یہ گمان ہے آج اگر کوئی ایک بیٹی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول سے سوال کرتا تو ایک بیٹی کی پرورش پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دیتے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان بیٹیوں کے حوالے سے. اللہ اکبر کبیرہ. 3 بیٹے ملے تھے نبی علیہ السلام کو، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے. 4 بیٹیاں اللہ نے دی، وہ جوان ہوئی تھیں. بیٹیوں کی پرورش کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نکاح کے خرچوں کی وجہ سے. یہ جو ہم نے ہندوانہ رسومات اور فضول خرچوں کو نکاح کے اندر شامل کر دیا، نکاح کی پاکیزہ سنت کے ساتھ، تو اب ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیا. یا تو انشورنس کمپنیز والے جو جھانسے میں لے کر آتے ہیں سود کے، وہ کہتے ہیں گڑیا ابھی 4 سال کی ہے، اتنا پیسہ جمع کر دیں، جب گڑیا 24 سال کی، 22 سال کی، 20 سال کی ہوگی شادی کر دیجیے گا، لاکھوں روپے آپ کے پاس ہوگا، اور سود کے دھندوں میں ملوث کرتے ہیں. اور ہم سادہ سی بات کہیں، سنت میں نکاح کے حوالے سے بیٹی کے باپ پر یا بہن کے بھائی پر 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں. ساری کفالت کی ذمہ داری شوہر پر مرد پر ڈالی گئی. بیٹی کے باپ پر اور بہن کے بھائی پر اسلام کی تعلیم کے مطابق نکاح کا کوئی خرچہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی آسان سی بات ہے. تو پھر کسی کی 40 بیٹیاں بھی ہو تو کیا حرج کی بات ہے؟ یہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے آج. اور میں عرض کروں آپ کو، جب ایک ساس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں پوتی پیدا ہوئی ہے تو اس کا بھی منہ بن جاتا ہے. وہ ساس نہیں سمجھتی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی. اس ساس کی بیٹی بھی کہیں بہو بن کر جائے اور وہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ تو اپنی بہو کیا اگر بیٹی پیدا ہو گئی یعنی پوتی، تو کیوں منہ بناتی ہو بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کبھی شوہر منہ بناتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اس شوہر کو سوچنا چاہیے کہ تمہاری والدہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور تمہاری بھی تو بہن ہو سکتی ہے جو تمہاری والدہ کی بیٹی ہے. تو آج تمہیں اللہ نے بیٹی عطا فرما دی تو منہ کیوں بناتے ہو؟ یہ تو جاہلوں کا طرز عمل تھا 14 صدیوں پہلے. استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری ناقص معلومات کے مطابق بیٹیوں کی پرورش پر اسپیسیفکلی جنت کا ذکر کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے. بیٹوں کو تو سب پالتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں لوگ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی. اللہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے ایک اور اصولی بات سمجھ لیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 میں ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. کل اختیار اللہ رب العالمین کا ہے. ناظرین کرام، ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ ہے صلہ رحمی کے حوالے سے. آئیے اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی روایت ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل درجے کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. کمال درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کے ساتھ بے تعلقی کریں تو یہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور ان کا حق دے. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ رحم کیا ہوتا ہے؟ رحمی رشتے. اولین کیا ہے؟ اولاد، جو کہ ماں باپ کی جو اولاد ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں. یہ سب جو بہن بھائی ہیں یہ سب سے پہلا رحمی رشتہ ہے. پھر ہمارے کچھ قریبی رشتے ہوتے ہیں جن میں محرم بھی آ جاتے ہیں.
چچا اور بھتیجے یا بھتیجی کا رشتہ، خالہ بھانجے کا یا بھانجی کا رشتہ، ماموں بھانجے اور بھانجی کا رشتہ، پھپھو بھتیجے اور یہ قریبی جو رشتے ہیں، یہ جو رحمی رشتے ہیں، ان پر بڑا زور ہمارے دین میں دیا گیا۔ بچپن سے ایک حدیث ہم نے سنی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، یہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ رحم کا لفظ، رحمی رشتے جسے ہم کہتے ہیں، رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ آج افسوس کی بات ہے، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں میں نے 3 سال سے اپنے بھائی سے بات نہیں کی، میری بہن میرے گھر میں قدم تو رکھ کر دکھائے، میں اپنے چچا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں اپنے فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ، یہ فخر کی بات نہیں، یہ بغیرتی کی بات ہے۔ 3 دن سے زیادہ تو عام مسلمان سے ناراضگی کی اجازت ہی، مشہور حدیث ہے۔ جائے کہ کوئی اپنے سگے بہن بھائیوں کے بارے میں یا انتہائی قریب رشتہ داروں کے بارے میں بات کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، وہ میرے گھر میں آ نہیں سکتے، ڈوب مرنے کا مقام۔ استغفر اللہ۔ یہ تو ذکر ہوا رحمی رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے، مگر جو حدیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، جس حدیث کا بخاری شریف میں، وہاں تو ایک اور عجیب بات آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بدلے میں بھلا سلوک کرے، یہ تھوڑی کوئی صلہ رحمی کہ بھئی فلاں نے اچھا سلوک کیا تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا، یہ تو بدلہ ہے۔ یہ صلہ رحمی کب ہے؟ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ اعلیٰ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ دوسرا تم سے کٹ رہا ہے تم اس سے جڑو، دوسرا برا سلوک کر رہا ہے تم اچھا سلوک کرو، دوسرا تمہارا حق ادا نہیں کر رہا تم اس کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے واقعتاً صلہ رحمی۔ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک کیا، میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، برابر ہو گیا، بدلہ ہے۔ یہ تو بات تب ہے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی پہلی وحی کے نزول کے بعد۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو یتیموں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اصل میں صلہ رحمی، کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اور ہاں ہے مشکل، مگر قرآن حکیم میں کہا گیا ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں اور 35 میں تفصیل آتی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے مشکل، مگر دو تو صحیح۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہاری جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا بڑا گہرا اور گرم جوش دوست بن جائے گا۔ مشکل ہے نا، لیکن کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے دوست بن جائے گا، کر کے دیکھیں۔ یہ ہے اصل میں اعلیٰ صلہ رحمی کا معاملہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے چند ان احادیث کا مطالعہ کیا جہاں ماں اور باپ کے والدین کے حوالے سے بات آئی، جہاں بیوی اور شوہر زوجین کے حوالے سے بات آئی، جہاں گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے بات آئی، جہاں اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کے حوالے سے بات آئی، جہاں بیٹیوں کی کفالت اور ان کی ذمہ داری پوری کرنا اس کے حوالے سے گفتگو آئی، اور جہاں رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم سیکھنے والے بھی ہوں اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ناظرین کرام، اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، یعنی تمام مسلمانوں کو اور مجھے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور واقعتاً ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے مبارک ارشادات اور تعلیمات اور مبارک اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔